बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखूकुम फिल्लाह अबू यहया नसीमुल्लाह मसूद। किताब अन्नहुल वादिह अल-जुज़्उ अस्सानी लिल-मरहलति अस्सानविय्या, दूसरा जिल्द है। और आज के हमारे सबक का उन्वान है तौकीदुल फ़ेल। फ़ेल को हम मुअक्कद कैसे बना सकते हैं। अहकाम तौकीदिल फ़ेल, फ़ेल के तौकीद के अहकाम, यानी कुछ क़वानीन है, कुछ क़वाइद है जो आपको याद रखने होंगे। उनमें सबसे पहला कायदा तो ये है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला कायदा ये है कि मादी मुअक्कद नहीं बनता नून ताकीद के साथ, यानी नून ताकीद लगाकर फ़ेल मादी को मुअक्कद नहीं बना सकते। दूसरा कायदा ये है कि फ़ेल मुदारे वाजिब है कि उसको मुअक्कद बनाया जाए, लेकिन कब? उस वक़्त कि जब वो जवाब हो कसम का और लाम से मफसूल न हो, लाम साथ ही आया हो, बीच में फासला न हो, और फ़ेल मुदारे मुस्तक़बल के माने में हो, हाल के माने में न हो, और मुस्बत हो, मनफी न हो। तो इन शराइत के साथ जब फ़ेल मुदारे आता है तो उस वक़्त वो वाजिब होता है कि उसको मुअक्कद बनाया जाए। और अगर फ़ेल मुदारे ऐसा है कि उससे पहले इम्मा आया है, इम्मा जो कि इन शर्तिया है और वो मुदगम होता है माँ में, तो या फिर कोई अदावातुल इस्तिफ़हाम या अदावातुल तलब में से कोई हरफ आया है, कोई अदात आया है, तो उस वक़्त फ़ेल मुदारे का ताकीद जायज़ है, वाजिब नहीं है। और फ़ेल मुदारे की ताकीद दो हालतों में मना है। एक उस वक़्त में कि जब वो जवाब हो कसम का, लेकिन जो ताकीद के वजूब के शराइत हैं वो इसमें न पाए जाते हो। ताकीद के वजूब के शराइत कि मफसूल मिन अल्लाम न हो, और जो है मुस्तक़बल के माने में हो, और मुस्बत हो। और दूसरा उस वक़्त उसकी ताकीद मना हो जाती है कि जब उससे पहले कोई ऐसा हरफ नहीं आया कि जो उसकी ताकीद को जायज़ बना दे। जैसे फ़ेल मुदारे से पहले इम्मा नहीं आया, या फिर अदावात तलब में से कोई नहीं आया, तो उस वक़्त भी फ़ेल मुदारे ताकीद जो है वो उसकी मुमतने होगी, उसको मुअक्कद नहीं बनाया जाएगा। बाकी फ़ेल अमर जो है वो उसकी ताकीद जायज़ है, वाजिब नहीं है। उसको ताकीद भी मुअक्कद भी बना सकते हैं, बग़ैर ताकीद के भी उसको पढ़ा जा सकता है। तो आज का सबक का ख़ुलासा इतना है कि फ़ेल मुदारे फ़ेल मादी की ताकीद नहीं बनती नून ताकीद के साथ, और फ़ेल अमर की ताकीद बनना और ना बनना दोनों जायज़ है। अलबत्ता कुछ तफसील फ़ेल मुदारे में है जो आपके सामने आई भी हैं और अब मिसालों से ज़्यादा आपकी समझ में आ जाएगी। अल-अम्सिला, मिसालें। वहक़्क़िक लअख़दुमन्नल वतना, यानी मुझे आपके हक़ की कसम कि मैं वतन की खिदमत करूँगा। वल्लाहि लअक़ूमन्न बिवाजिबी, अल्लाह की कसम मैं अपने वाजिब को ज़रूर पूरा करूँगा। तल्लाहि लउसाइदन्नक, अल्लाह की कसम मैं आपकी मदद करूँगा, यानी ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो ये वो फ़ेल मुदारे हैं कि जो जिसका ताकीद वाजिब है, ठीक है, इसलिए कि इसमें जो शराइत हैं वो सब पूरे पाए जाते हैं। वहक़्क़िक लअख़दुमन्नल वतना, तो लअख़दुमन्ना, अख़दुमन्ना ये फ़ेल मुदारे है और जवाब कसम में आया है, और लाम भी मुत्तसिल है, और अख़दुमन्ना ये फ़ेल मुदारे यानी मुस्तक़बल के माने में है, और मनफी भी नहीं है, मुस्बत है। ऐसे ही वल्लाहि लअक़ूमन्न भी है, तल्लाहि लउसाइदन्नका, इन तीनों में यही शराइत पाए जाते हैं। जबकि उसके सामने वाले जो जुमले हैं उसमें ये शराइत नहीं पाए जाते, तो इस वजह से वहाँ पर फ़ेल मुदारे का ताकीद नून के साथ ये मुमतने होगा। जैसे आप देख लें, वहक़्क़िक लसौफ़ अख़दिमुल वतना, यहाँ लाम और जो है लाम ताकीद और फ़ेल मुदारे के माबैन फ़ासला आया है, सौफ़ा। वहक़्क़िक, लोग अगर इस तरह होता कि वहक़्क़िक लअख़दिमन्नल वतना तो फिर जायज़ होता,
لیکن بیچ میں سوف آیا ہے تو اس لیے وہ کلام مفصول بن گیا ہے۔ اور ہم پہلے ہی یہ شرط لگا چکے تھے کہ فعل مضارع اس کی تاکید واجب ہے اس وقت کی جب وہ جواب ہو قسم کے لیے اور غیر مفصول ہو من اللام، لام سے مفصول نہ ہو، تو لام سے یہاں پر مفصول ہے۔ اور دوسرے جملے میں واللہ لا لاقوم بواجبی الآن، یہاں پر لاقوم جو فعل مضارع ہے وہ حال کے معنی میں ہے، مستقبل کے معنی میں نہیں ہے، تو ہم نے ایک شرط یہ بھی لگائی تھی کہ وہ مستقبل کے معنی میں ہوگا۔ اور تاللہ لا اساعدک، یہاں پر اساعدک یہ فعل مضارع ہے لیکن اس سے پہلے منفی آیا ہے، کلام منفی نفی آیا ہے، تو اس لیے یہاں تیسرا شرط بھی موجود نہیں ہے، یعنی فعل مضارع مثبت نہیں ہے بلکہ منفی ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملوں میں آپ دیکھ لیں اما تسافرن تتعلم، ہم نے کہا تھا کہ اس وقت کے فعل مضارع سے پہلے اگر اما آیا ہو، اما سے مراد یعنی ان حرف شرط اور جو ہے وہ ما زائدہ یعنی اس میں مدغم ہو، تو اس وقت پھر جائز ہے کہ اس کو فعل مضارع کو مؤکد بنایا جائے اور نہ بنایا جائے تو بھی جائز ہے۔ جیسے اما تسافرن تتعلم، یا تو آپ سفر ضرور کرو گے تاکہ آپ سیکھ جاؤ، ٹھیک ہے، اور دوسرے سامنے والے جملے میں بھی ایسے ہی ہے اما تسافر تتعلم، تو دونوں طرح صحیح ہے۔ اور لترحمن المسکینہ، لترحمن المسکینہ، چاہیے کہ آپ مسکین پر ضرور رحم کرے، لترحم المسکینہ، تو یہاں پر ادوات الطلب میں سے ایک ادات موجود ہے جو کہ لام ہے، لترحمن المسکینہ، اسلام کی وجہ سے جو کہ لام امر ہے، لام الطلب اس کو بولتے ہیں، ادات الطلب ہے یہ، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب اس کو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مؤکد بھی اور بغیر تاکید کی بھی۔ ایسے ہی حل تسافرن فی الصیف، ٹھیک ہے، یہ بھی ادوات الطلب میں شامل ہے، حل استفہامیہ، حل تسافر فی الصیف، کیا تم گرمی میں سفر کرو گے؟ اور لا تکثرن من الجدال، لا ناہیہ ہے جو کہ طلب کے معنی میں آتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ لا تکثرن من الجدال، لا تکثر من الجدال، یہاں جائز ہے فعل مضارع کو مؤکد بنانا بھی اور فعل مضارع کو بغیر تاکید کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، ٹھیک ہے، تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ساعدن الفقراء فعل امر ہے، فعل امر کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہاں پر دونوں طرح سے جائز ہے کہ اس کو مؤکد بنایا جائے تو بھی جائز ہے، بغیر تاکید کے پڑھا جائے تو بھی جائز ہے، تو ساعدن الفقراء بھی پڑھ سکتے ہیں، ساعد الفقراء بھی پڑھ سکتے ہیں، ساعدن الفقراء فقراء کی مدد کرو، اور ساعد الفقراء فقراء کی مدد کرو، یہ حمزہ کے نیچے زیر غلطی سے لگا ہے۔ اقتصدن فی النفقات، نفقات میں درمیان روی اختیار کر لو خرچوں میں، اور اقتصد فی النفقات یہ بھی جائز ہے۔ البحث، الافعال فی الامثلة السابقة مضارعیۃ و امریہ، افعال گزشتہ مثالوں میں مضارعیہ بھی ہے اور امریہ بھی ہے، یعنی کچھ مضارع کے ہیں اور کچھ امر کے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ فعل ماضی کا تو ہم پہلے سے بتا چکے ہیں کہ فعل ماضی کا تاکید نہیں بنتا نون سے، ومنها ما اکد بنون التوکید ومنها ما لم یؤکد، اور ان مثالوں میں سے کچھ تو وہ ہے کہ جن کو نون تاکید سے مؤکد کیا گیا ہے، ومنها ما لم یؤکد، اور ان میں سے کچھ وہ ہے کہ جو مؤکد نہیں کیے گئے۔ ونريد هنا ان نتعرف احوال توکید الافعال، اور ہم یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ افعال کے توکید کے احوال کو ہم جان لیں۔ فانظر الى الطائفة الف، آپ طائفہ الف کو دیکھو یعنی پہلے والے گروپ کو، ترى ان كل مثال فيها مسبوق بقسم، آپ وہاں پر ہر مثال کو دیکھو گے کہ اس سے پہلے قسم آیا ہے، ثم تجد لاما تسمى لام القسم، پھر اس کے بعد لام آپ کو ملے گا جس کو لام القسم کہا جاتا ہے، داخلۃ علی کل مضارع، جو کہ داخل ہے ہر فعل مضارع پر، وان هذه اللام متصلة بالفعل، اور یہ جو لام ہے یہ متصل ہے فعل کے، واذا رجعت الى الافعال الثلاثه، اور جب آپ تینوں افعال کی طرف رجوع کرتے ہیں، رأیت زمنها خاصا بالاستقبال، تو ان تینوں کا زمانہ بھی آپ دیکھ لو گے کہ وہ بھی مستقبل کے ساتھ خاص ہے، ماضی حال کا زمانہ نہیں بتاتا۔
ورأيت أنها مثبتة غیر منفیہ، اور آپ یہ بھی دیکھ لو گے کہ وہ سارے افعال مثبت ہے، منفی نہیں۔ هذه الافعال وامثالها، یہ افعال اور اس جیسے دوسرے افعال، مما اجتمعت فیہ هذه الشروط، کہ جن میں یہ شروط جمع ہو جائے تو اکدوا بالنون وجوبا، وہاں پر نون سے ان افعال کو مؤکد بنایا جاتا ہے وجوبا۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا، اور انہی کے سامنے کی جو مثالوں کو اگر آپ دیکھ لو گے، رأيت القسم في أول كل مثال، ہر مثال کے شروع میں قسم تو آپ کو مل جائے گا، ولكنك لا تجد الشروط الثلاثة الباقية تامة في كل مثال، لیکن جو باقی شروط ہے تین، وہ آپ کو مکمل طور پر کسی بھی مثال میں نہیں ملے گی۔ فإن اللام فصلت من الفعل في المثال الأول، پہلے مثال میں آپ دیکھتے ہیں کہ لام جو ہے وہ فعل سے مفصول ہے۔ وزمن المضارع للحال في الثاني، اور دوسرے میں مضارع کا جو زمانہ ہے وہ حال کا ہے، من الآن یا الآن جو کلمہ آگے آیا ہوا ہے جس سے ثابت ہے۔ والمضارع منفی فی الثالث، اور تیسرے جملے میں مضارع ہی منفی ہے، یعنی مضارع تو ہے لیکن مثبت نہیں ہے، منفی ہے، لا اساعدن، تو وہ شرط بھی نہیں پائی گئی۔ وکل مضارع جاء علی صورت من صور هذه الامثلہ، ہر فعل مضارع جو ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر آئے، یمتنع توکیدہ، اس کا مؤکد کرنا ممتنع ہے، لأنہ لم یستوفی شروط الوجوب، اس لیے کہ وجوب کے شرائط اس میں مکمل نہیں ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الطَّائِفَةَ با، جب دوسرا گروپ آپ دیکھتے ہو با والا، رأيت المضارع فی المثال الاول مسبوقا بإن شرطیہ، آپ وہاں پر فعل مضارع کو پہلے والی مثال میں دیکھتے ہو کہ اس سے پہلے ان شرطیہ آیا ہے، المدغم فی ما الزائدہ، جو کہ مدغم ہے ما زائدہ میں، ان ما، اما، ٹھیک ہے، ان نہیں ہے، اما۔ وفی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں مسبوقا بلام الامر، اس سے پہلے لام امر آیا ہے۔ وفی الثالث مسبوقا باستفہام، اور تیسرے میں اس سے پہلے حرف استفہام آیا ہے۔ وفی الرابع مسبوقا بنہی، اور چوتھی مثال میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں آیا۔ ورأيت المضارع مؤکدا فی امثلة هذه الطائفة، اور آپ نے فعل مضارع کو مؤکد پایا اس گروپ کی مثالوں میں، غیر مؤکد فی الامثلة المقابلة لها، اس کے سامنے والے جو مثالیں ہیں اس میں مؤکد نہیں ہے، مع انہما سواء فی کل شیء، باوجود اس کی کہ دونوں ہر چیز میں برابر ہے۔ ومن ذلک، اور اسی سے یستنبط، یہ استنباط کیا جاتا ہے، جواز توکیدہ فی هذه الاحوال، ان احوال میں فعل مضارع کی تاکید کے جواز کا، یعنی یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ فعل مضارع کو ان حالتوں میں کہ جب اس سے پہلے ادوات طلب میں سے کوئی آیا ہو یا اما آیا ہو، تو اس وقت جائز ہے کہ اس کو مؤکد بنایا جائے، اور نہ بھی بنائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ وعند تأمل الطائفة جیم، اور جب جیم کے طائفے میں آپ غور کرتے ہو، ترى افعالا امریتا، وہاں پر آپ کو افعال امر ملتے ہیں، مؤکدۃ فیہا، کہ اس میں مؤکد بھی ہے، غیر مؤکدۃ فی الطائفة المقابلہ لہا، اور اس کے سامنے والے گروپ میں وہ غیر مؤکد بھی ہے۔ ومن ذلک تدرک، اور یہاں سے آپ یہ جانتے ہو، ان فعل الامر، کہ فعل امر جو ہے، یجوز توکیدہ وعدم توکیدہ، کہ اس کا مؤکد کرنا بھی جائز ہے اور نہ مؤکد کرنا بھی جائز ہے، دونوں طرح سے جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ القواعد، الماضی لا یؤکد بنون التوکید، ماضی نون تاکید سے مؤکد نہیں بنایا جاتا۔ المضارع یجب توکیدہ اذا کان جوابا لقسم، فعل مضارع کی تاکید واجب ہے اس وقت کہ جب وہ جواب ہو قسم کے لیے، غیر مفصول من اللام، مفصول من اللام نہ ہو، یعنی لام سے جدا نہ ہو، لام ساتھ ہی آیا ہو کلمے میں۔ مستقبلا، مستقبل کے معنی میں ہو فعل مضارع مثبتا، اور مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ المضارع یجوز توکیدہ، فعل مضارع کی تاکید جائز ہے، اذا کان مسبوقا بان المدغم فی ما، کہ جب اس سے پہلے ان آیا ہو اور وہ ان مدغم ہو ما میں، او بادات طلب، یا اس سے پہلے ادات طلب میں سے کوئی آیا ہو، جیسے لام لطلب آیا ہے، اور یا پھر لا ناہیہ آیا ہے، اور اسی طرح سے حل استفہامی آیا ہے، تو یہ سب ادوات طلب شمار کیے جاتے ہیں۔ المضارع یمتنع توکیدہ فی حالتین، دو حالتوں میں فعل مضارع کا مؤکد کرنا ممتنع ہے۔ کب؟ اذا کان جوابا لقسم، ایک تو اس وقت کہ جب وہ جواب تو ہو قسم کے لیے، لیکن ولم یستوفی شروط وجوب توکید،
وجوب التوکید کے شروط اس میں نہ پائے جاتے ہوں تو اس وقت جائز نہیں ہے کہ اس کو مؤکد بنایا جائے۔ اور دوسری حالت اس وقت ہے کہ جب اس سے پہلے ایسا کچھ نہ آیا ہو کہ جو اس کی توکید کو جائز کر دے۔ اور ایسا کچھ کیا ہے؟ دو چیزیں بتائی تھی، ادات طلب یا پھر اما۔ اور فعل امر جو ہے یجوز توکید ہو، اس کا مؤکد کرنا جائز ہے۔ تمرینات: بین حکم توکید الافعال الآتیہ مع ذکر السبب۔ مندرجہ ذیل افعال کے توکید کا حکم بیان کرو سبب کو ذکر کرنے سمیت۔ قال ابو العباس السفاح فی احدى خطبه واللہ لأعملن اللین حتى لا تنفع الشدة ولأکرمن الخاص ما امنتهم على العامة ولأعمدن سيفي حتى يسله الحق ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعا۔ ضع الافعال الآتیہ فی جمل مفیدہ بحیث یجب توکیدها۔ آنے والے افعال کو مفید جملوں میں استعمال کر لو اس طرح سے کہ وہاں پر توکید واجب ہو۔ یتعلم، تسافر، تحسن، یخلص، یتاجر اور اسامہ۔ اجعل الافعال الآتیہ جوابا لقسم بحیث یمتنع توکیدها۔ آنے والے افعال کو جواب بنا لو ایسے قسم کے لیے کہ جس میں اس کا تاکید ممتنع ہو، مع استیفاء اسباب الامتناع، باوجود اس کے کہ امتناع کے جو اسباب ہے وہ بھی مکمل اس میں موجود ہو۔ ضع الافعال الآتیہ فی جمل مسبوقہ بادوات للاستفہام او النہی۔ آنے والے افعال کو ایسے جملوں میں رکھ لو کہ اس سے پہلے ادوات الاستفہام آئے ہو یا ادوات النہی۔ ثم اذکر حکم توکیدہا، پھر اس کے توکید کا حکم بھی بیان کرو۔ ضع مضارعا فی کل مکان خال من التراکیب الآتیہ۔ آنے والے تراکیب میں، آنے والے جملوں میں ہر خالی جگہ میں آپ فعل مضارع کو رکھ لو۔ ٹھیک ہے، تو تاللہ لانفقن علی الیتیم مثلا، اور اس طرح سے باقی بھی۔ ضع الافعال الآتیہ مؤکدہ و غیر مؤکدہ فی جمل تامہ۔ آنے والے افعال کو مؤکد و غیر مؤکد بنا لو، رکھ لو تام جملوں میں۔ لم لا یجوز توکید الافعال التی فی الجمل الآتیہ۔ آنے والے جملوں میں افعال کا تاکید جائز کیوں نہیں ہے؟ یکتب محمد، یشرب الجمل، ینام الطفل، اور یشرب الجمل، ینام الطفل، یقرأ التلمیذ، اور یخرج الخادم۔ کون ثلاث جمل، تین جملے بناؤ، بکل منہا مضارع، کہ ہر ایک میں فعل مضارع ہو، واجب التوکید ہو، و ثلاثا، اور تین جملے ایسے بناؤ، بکل منہا مضارع جائز التوکید، کہ اس میں فعل مضارع جائز التوکید ہو۔ ثم ثلاثا بکل منہا مضارع ممتنع التوکید، پھر تین جملے ایسے بناؤ کہ اس میں فعل مضارع ممتنع التوکید ہو، کہ اس کا تاکید جائز نہ ہو۔ اشرح البیت الآتی، آنے والے شعر کی تشریح کرو، وہ عارب ہو اور اس کا اعراب بھی بیان کرو۔ واذکر حکم توکید الفعلین المؤکدین بہ، اور یہاں پر جو دو مؤکد افعال آئے ہیں اس کے توکید کا حکم بھی بیان کر لو۔ لا تمدحن امرأ حتی تجربہ ولا تذمنہ من غیر تجریب۔ ٹھیک ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کتاب کے اندر آپ کو جوابات خود ہی مل جائیں گے۔ یہ میں نے صرف سوالات کا ترجمہ اس لیے کیا کہ کئی دفعہ کمنٹ میں بھائیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سوالات کا کم از کم ترجمہ کیا کریں۔ ترجمہ میں نے کر دیا، اب آگے جوابات یہاں پر خود سے موجود ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ نیٹ پر موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو جوابات بھی مل جائیں گے، اور تفصیلاً جوابات ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔